अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसी तबीयत है? ठीक ठाक हैं? वीडियोस कैसी लग रही हैं? आपकी समझ में आ रही है? शुरू शुरू की चीज़ें हैं, बहुत ही अहम चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। ये आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि ये आपको बुनियाद फराहम करेंगी ताकि आप आने वाली चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसको सबसे पहले इसलिए रखा जाता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि आप इसको समझें। यह आपको आगे वाली चीज़ों को समझने में बहुत आसानी जो है वो फराहम करेगा। हर एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कनेक्टेड होती है। हमने पिछले लेक्चर्स में पिछली वीडियो में हमने ये देखा कि यूनिट्स क्या होते हैं, ये बुनियादी मिक़दारें क्या होती हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि माखूज़ मिक़दारें क्या होती हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि माखूज़ यूनिट्स क्या होते हैं, बेस यूनिट्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी मिसालें इसकी हैं। हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो अगर आपने मिस की है तो उस वीडियो ज़रूर देखें। अभी हम देखेंगे प्रीफिक्सेस के बारे में। एक बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत सारे बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसको पढ़ते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपके लिए आने वाली चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप बहुत आसानी के साथ जो है वो इन चीज़ों को समझ सकेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसको कहते हैं ये हम देखेंगे। प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स लफ्ज़ क्या है? सबसे पहले हम लफ्ज़ के ऊपर गौर करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रीफिक्स है क्या। प्री का मतलब होता है पहले, और फिक्स का मतलब होता है, हम इसको कह सकते हैं जगह। तो कोई भी ऐसा हर्फ जो प्रीफिक्स से पहले आता है, किसी भी लफ्ज़ से पहले आता है, उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे उर्दू में इसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, साबिक़ा और लाहिक़ा। लाहिक़ा हम कहते हैं उस वर्ड को जो बाद में आता है, साबिक़ा उस लफ्ज़ को कहते हैं जो पहले आता है। और इस लफ्ज़ को जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं नए अल्फाज जो है बनाने के लिए। तो प्रीफिक्स भी इसी तरह का एक लफ्ज़ है जो किसी भी चीज़ के, किसी भी लफ्ज़ के पहले आता है। ठीक है, जैसे काबिल जो है एक लाहिक़ा है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं काबिल कदर, काबिल फ़हम, काबिल इज़्ज़त। तो काबिल जो है वो इज़्ज़त से पहले आ रहा है, इसलिए साबिक़ा है। इसी तरीके से यहाँ पर प्रीफिक्स में हम ऐसे लफ्ज़ को लिखते हैं जो पहले आता है। सिस्टम इंटरनेशनल या जो इकाइयों का बैनुल-अक़वामी निज़ाम है, उसकी सबसे बड़ी ख़ुसूसियत, सबसे बड़ी आसानी ये है कि हम किसी भी मिक़दार को इसकी वजह से बड़ा भी कर सकते हैं और उस मिक़दार को छोटा भी कर सकते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी जो है वो फ़ायदा है, सबसे बड़ी आसानी हमारे पास ये है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रीफिक्सेस जो हैं वो पाए जाते हैं जो किसी भी तबई मिक़दार को छोटा भी कर सकते हैं और उसको बड़ा भी कर सकते हैं। हम किसी भी मिक़दार को अपने हिसाब से कैलकुलेशन के लिए उसको छोटा कर लेते हैं, इतना छोटा कर सकते हैं कि हम एटम की जो है वो निस्फ़ कुतर भी मालूम कर सकें, और उसे इतना बड़ा कर लेते हैं कि हम ज़मीन और सूरज के दरमियान फासले को भी जो है वो मालूम कर सकते हैं। हम इस मिक़दार को इस्तेमाल करते हुए प्रीफिक्सेस को, इस मिक़दार को इतना छोटा कर लेते हैं कि हम सोने की भी पैमाइश कर सकते हैं, मिलीग्राम में कर सकते हैं। हम प्रोटॉन का मास भी मालूम कर सकते हैं जो कि इतना छोटा ज़र्रा है कि हम उसे अपनी आम आँख से नहीं देख सकते। एटम को भी हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते, तो प्रोटॉन तो फिर उसके अंदर पाया जाता है, उसका भी जो ज़ेली ज़र्रा है हम उसकी भी पैमाइश कर लेते हैं, उसका भी मास मालूम कर लेते हैं। और हम इतना ज़्यादा इस मिक़दार को बड़ा कर लेते हैं कि हम ज़मीन का भी मास मालूम कर लेते हैं, और जो है हम सूरज का भी मास मालूम कर सकते हैं। हम इसको इतना छोटा कर लेते हैं कि हम एक सेकंड के 100वें हिस्से तक का पता लगा सकते हैं, 1000वें हिस्से तक का हम
कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसे इतना बड़ा करके हम एक नूरी साल बना लेते हैं। इन्हीं सेकंडों को हम ज़रब दे के फासले के साथ मिलाकर एक नूरी साल बना लेते हैं। तो गर्ज़ हम अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी चीज़ को बड़ा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। किन की मदद से? इन प्रीफिक्सेस की मदद से जो है हम इस चीज़ को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। हम जो है आपकी किताब में बहुत सारी प्रीफिक्सेस दिए गए हैं, हम उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसके मुतालिक पढ़ते हैं कि ये होते क्या हैं, थोड़ा इसको समझते हैं ताकि हम जो है इसको आगे हमारे लिए आसानी हो। फर्ज कर लें ये हमारे पास एक मीटर रॉड है। मीटर जो रॉड जो कपड़े नापने के लिए इस्तेमाल होती है, ये 1 मीटर है। अभी ये 1 मीटर जो है ये किसका यूनिट है? लंबाई का यूनिट है, फासले का यूनिट है मीटर। अभी अगर हम क्या करें कि इस मीटर को छोटा करना चाहते हैं ताकि जो है हम छोटी चीज़ों की पैमाइश कर सकें, तो हम क्या करते हैं कि इस मीटर को हमने 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 मीटर था, इसको हमने 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इसका जो ये एक हिस्सा है ये हमारे पास बराबर होगा 1 डेसीमीटर के। हमारे पास 1 मीटर था, 1 मीटर को हमने तकसीम कर दिया कितने हिस्सों में? 10 हिस्सों में। तो ये हमारे पास बराबर हो गया 1/10 मीटर, जिसे हम कहते हैं 1/10 की ताकत 1। इसी चीज़ के ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं D 1 डेसीमीटर। हमने अपनी आसानी के लिए इसको 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अभी आप देखिए ये मीटर है, पैमाइश का यूनिट है, ये लंबाई का यूनिट है, D से पहले आ रहा है, डेसीमीटर हो जाएगा। अभी हमने क्या किया कि 1 मीटर रॉड थी, उसको हमने 100 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। इसको भी हमने किस में तकसीम कर दिया? 100 बराबर हिस्सों में हमने इसको तकसीम कर दिया है। अभी हर हिस्सा जो है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा? एक हिस्सा हमारे पास अभी 1 मीटर था, 1 मीटर को हमने कितने हिस्सों में तकसीम कर दिया? 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हमने क्या किया कि 1/10 की ताकत कितने सिफर हैं? 2 सिफर हो गए। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/10 की ताकत, यही हमने लिख लिया। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 ऊपर लेकर आएंगे, 10 की ताकत यहाँ मनफी है, बटे के निशान के ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। इसकी ताकत कितनी हो गई? -2। और ये हम कैसे लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर। सेंचुरी से याद रखें इसे। सेंचुरी का मतलब है 100 रन्स, और सेंटी का मतलब है 100 बार तकसीम किया हुआ, 100 बार तकसीम किया हुआ। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो गया? 1 सेंटीमीटर के बराबर। हमें और ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, और अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो हम क्या करते हैं कि इसी 1 मीटर को 1000 बराबर हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया। इसको पहले हमने 100 हिस्सों में तकसीम किया था, अभी हम इसको क्या करते हैं? 1000 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक हिस्सा जो होगा, अभी हम यहाँ पर देख रहे थे 1 मीटर था, 1 मीटर को हमने 1000 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया? 1/10 की ताकत 3 सिफर है। हमारे पास हो जाएगा 10 की ताकत -3, क्योंकि इसकी ताकत 3 है। जब ऊपर लेकर आएंगे तो 10 की ताकत -3 हो जाएगी। इसे हम कह सकते हैं 1 मिलीमीटर। यहाँ पर हमने इसको क्या कहा? डेसीमीटर। इसको हमने कहा सेंटीमीटर, इसको हम कहेंगे मिलीमीटर। इसको हम क्या कहेंगे? मिलीमीटर। अभी ये तमाम अल्फाज जो हैं, डेसी है, सेंटी है या मिली है, ये मीटर से पहले आ रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास प्रीफिक्स होगा। ये क्या होगा? प्रीफिक्स होगा। ठीक है। और इसको जो है हम क्या कहेंगे? अज्जाए ज़रबी भी हम इसको कह सकते हैं, इसको अज्जाए ज़रबी भी कहते हैं। अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी मीटर को हम 10 लाख हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं।
اگر اسی میٹر کو ہم نے اٹھایا اور 10 لاکھ برابر حصوں میں تقسیم کر دیا تو کتنا ہوگا؟ ایک میٹر کو ہم نے 10 لاکھ برابر حصوں میں تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے، 10 لاکھ برابر حصوں میں ہم نے تقسیم کا. 2.5 سیکڑا ہزار، 10,000 لاکھ، اور یہ ہو جائے گا 10 لاکھ. اس کو ہم نے تقسیم کر دیا 10 لاکھ برابر حصوں میں. یہ اوپر چلے جائے گا تو اس کی طاقت ہو جائے گی 10 کی طاقت -6. یہاں پر بٹے کے نشان کے نیچے اس کی طاقت جمع میں ہے، اوپر جائے گا تو منفی میں ہو جائے گی. اگر یہ منفی میں ہوتی تو اوپر جا کر جمع میں تبدیل ہو جاتی. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ 1 مائکرو میٹر. اس کو ہم کہیں گے مائکرو میٹر. ابھی اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ مائکرو جو ہے وہ پہلے لگایا ہے. اردو میں یہ سابقہ ہوگا، انگلش میں یہ لاحقہ ہوگا. سینٹی میٹر اور مائکرو میٹر جو ہے یہ لفظ یہاں پر ہم استعمال کریں گے. ابھی اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کو مزید تقسیم کرتے ہیں. ہم اسے 1 ارب حصوں میں اگر تقسیم کر لیں، یہی 1 میٹر ہے، اس کو ہم نے 1 ارب حصوں میں تقسیم کر دیا تو کیا بنے گا؟ 1/1 2 3 4 5 6 7 8 9. اس کو ہم نے 1 ارب حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا. یہ 9 اوپر آئے گا تو 10 کی طاقت -9 ہو جائے گا. اس کو ہم کہیں گے 1 گیگا میٹر. گیگا میٹر یہ کیا ہو جائے گا؟ گیگا میٹر. گیگا میٹر بن جائے گا. اس میں ہم نے اس کو 1 ارب حصوں میں تقسیم کیا. اور اگر ہم اس کو کر لیں 10 کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 حصوں میں تو 1/10 کی طاقت 12 ہو جائے گا. یہ ہو جائے گا 10 کی طاقت -12. یہ ہو جائے گا 1 نینو میٹر. اس کو ہم کہیں گے نینو میٹر. اس طریقے کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اپنی سہولت کے مطابق بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. ابھی یہ نینو میٹر جو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ نینو میٹر ہمیں جو ایٹم ہوتا ہے اس کا نصف قطر معلوم کرنے میں آسانی پیدا کرتا ہے. یہ ہمارا الیکٹران کا نیوکلیس کے درمیان فاصلے کو معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہمیں وائرسز کی جو لمبائی ہوتی ہے ان کے بارے میں مدد کرتا ہے. جو چھوٹی چھوٹی سیل آرگنیلز ہوتی ہیں ان کے فاصلے، ان کی لمبائی کو معلوم کرنے میں ہمیں ہیلپ کرتا ہے. تو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں اس چیز کو کسی بھی مقدار کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. ابھی اگر ہم اس کو تقسیم کر لیں، تھوڑا سا میں دیکھ لوں اگر کتاب میں، یہ اس کو ہم کہیں گے فیمٹو میٹر. 1 فیمٹو میٹر کتنا ہوگا؟ 10 کی طاقت -15. پھر ہم دیکھیں گے، اگر تھوڑی سی اجازت دیں تو میں کتاب دیکھ لوں. ایٹو میٹر یہ ہو جائے گا 10 کی طاقت -18 ہو جائے گا. کیا؟ ایٹو میٹر. پھر اگر 10 کی طاقت ہو جاتی ہے -21 تو وہ ہو جاتا ہے زیٹو میٹر. اگر 10 کی طاقت -25 ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یکٹو میٹر. یہ جو ہے ابھی ہم نے کیا کر دیا کہ اس کو اتنا چھوٹا کر دیا. کسی مقدار کو بڑا بھی ہم اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. ابھی دوبارہ آتے ہیں، یہ ہے فیمٹو، ایٹو، زیٹو، اور یہ ہے یمٹو میٹر. اچھا ابھی دیکھیں، یہاں پر ہم نے کیا لیا تھا؟ 1 میٹر راڈ لی تھی، اور اس میٹر راڈ کو، ایک اتنی بڑی میٹر راڈ لی، اس کو ہم نے تقسیم کیا. اگر ہم اس کی جگہ کلو گرام لے لیں، جیسے گرام ہے ہمارے پاس، یہ کلو گرام کا پتھر تھا، یہ فرض کر لیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے 1 کلو گرام. ہم اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں اسی کے حساب سے دیکھ لیتے ہیں. اس کو پہلے سے ہم نے 1000 حصوں میں تقسیم کیا اور 1 گرام اس میں سے نکال لیا. ابھی یہ اتنا سا جو وزن ہے یہ کتنے کے برابر ہے؟ 1 گرام کے برابر ہے.
اگر ہم 1 گرام کو تقسیم کریں گے 10 حصوں میں، فرض کر لیں اتنا سا گرام تھا، اس کو ہم نے تقسیم کر کے 10 برابر حصوں میں چھوٹا چھوٹا تقسیم کر لیا، یہ حصہ جو ہے ہمارے پاس جب ہم نے تقسیم کیا تو اتنا سا حصہ جو ہے وہ 10 حصوں کے برابر ہو گیا۔ 10 گرام لیا، 1 گرام لیا، 1 گرام کو ہم نے 10 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، جو اتنا سا ٹکڑا آیا وہ گرام ہمارے پاس بن گیا۔ ایک حصہ جو ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا؟ ڈیسی گرام کے برابر ہوگا۔ اگر ہم اسی 1 گرام کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر کے ایک ٹکڑا نکال لیں، اور وہ ٹکڑا جو تھا اس کتنے حصوں میں ہم نے تقسیم کیا؟ 100 حصوں میں۔ گرام 1 لیا، اس کو چھوٹا کر کے 100 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، تو ایک حصہ کس کے برابر ہوگا؟ سینٹی گرام کے برابر ہوگا۔ اگر ہم اسی طریقے سے اس کو 1000 حصوں میں تقسیم کریں اور ایک حصہ ہم لے لیں، اتنا سا حصہ اس کو تقسیم کریں گے تو ایک حصہ ہمارے پاس اتنا ہو جائے گا، یہ 1 ملی گرام کے برابر ہوگا۔ اگر ہم اسے 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک حصہ 1 مائکرو گرام کے برابر ہوگا۔ اگر ہم اسے 10 لاکھ حصوں میں تقسیم کریں گے تو ایک حصہ ہمارے پاس 1 گیگا گرام کے برابر ہوگا۔ اگر ہم اسے جو ہے وہ 1 ارب حصوں میں تقسیم کریں گے تو 1 گیگا گرام کے برابر ہوگا۔ اگر ہم اسے 10 کی طاقت -12 حصوں میں تقسیم کریں گے تو 1 نینو میٹر ہوگا۔ کہنے کی بات یہ ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں، ڈیکا ہے، ڈیسی ہے، سینٹی ہے، ملی ہے، مائکرو ہے، گیگا ہے، اور جو ہے گیگا نہیں، اس کے لیے لفظ ہم نے استعمال کیا تھا، تھوڑا سا مجھے دیکھ لیں، مائکرو، نینو اور پیکو، یہ نینو تھا، سوری جی، ہم نے اس کے لیے کر دیا، یہ ہے نینو میٹر اور یہ ہے پیکو میٹر، آئی ایم ریئلی سوری، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، یہ نینو میٹر ہے اور یہ پیکو میٹر ہے، یہ ہے نینو میٹر، سوری، ایکسٹریملی سوری، تھوڑا ادھر ادھر ہو جاتا ہے ذہن۔ تو نینو میٹر، یہ جو ہے نینو میٹر، یہ پیکو میٹر، یہ فیمٹو میٹر، تو فیمٹو گرام، پیکو گرام، پیکو نینو میٹر، مائکرو میٹر، ملی میٹر، سینٹی میٹر، سینٹی گرام، ملی گرام، مائکرو گرام، نینو گرام، پیکو گرام، فیمٹو گرام، اس کے ساتھ ہم کسی بھی فزیکل کوانٹٹی کو لگا سکتے ہیں، ٹائم کو لگا سکتے ہیں، اس کے لیے ہم جو ہے ایمپیئر لے سکتے ہیں، اس کے لیے ہم کیلوین کو لے سکتے ہیں، جو بنیادی مقداریں ہیں، ماخوذ مقداروں کو ہم اس کے ساتھ لگا کر اپنی مرضی کے مطابق ان کو آگے اور پیچھے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم سیکنڈ کو کم کرنا چاہیں گے، ڈیسی سیکنڈ، سینٹی سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ، ملی سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ، نینو سیکنڈ، پیکو سیکنڈ، فیمٹو سیکنڈ، ایٹو سیکنڈ، زیٹو سیکنڈ اور یمٹو سیکنڈ، ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ ہم اس کو اگر لگا دیں، جیسے فرض کر لیں ایمپیئر کے ساتھ، ہم کرنٹ کا یونٹ ہے، ہم لگائیں گے ڈیسی ایمپیئر، سینٹی ایمپیئر، ملی ایمپیئر، مائکرو ایمپیئر، نینو ایمپیئر، پیکو ایمپیئر، فیمٹو ایمپیئر، ایٹو ایمپیئر، کسی کے ساتھ بھی ہم اس کو لگا کر اس کوانٹٹی کو بڑا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا کر سکتے ہیں ہم اس کوانٹٹی کو۔ ابھی اسی چیز کو ہم دیکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور اس کوانٹٹیز کو جو ہے ابھی ہم بڑھاتے ہیں۔ فرض کر لیں یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اسی میٹر کی ہم مثال لیتے ہیں، فرض کر لیں یہ ہمارے پاس 1 میٹر کا فاصلہ ہے، اگر ہم اس کو 10 دفعہ لے لیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ ڈیکا میٹر۔ ابھی ہمارے پاس کیا تھا؟ 1 میٹر تھا، 1 میٹر کو ہم نے کتنی دفعہ لے لیا؟ 10 دفعہ لے لیا، 1 میٹر کو ہم نے 10 دفعہ لے لیا، تو وہ فاصلہ جو ہو جائے گا 10 کی طاقت 1 برابر ہے 1 ڈیکا میٹر۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ ڈیکا میٹر، اور اسے ہم کس سے ظاہر کریں گے؟ ڈی اے سے ظاہر کریں گے، ڈیکا میٹر۔ اگر ہم 100 میٹر لے لیتے ہیں، 100 میٹر، یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 10 کی طاقت 2 میٹر، برابر ہو جائے گا، ہم اسے کہیں گے 1 ہیکٹو میٹر، اسے ہم کہیں گے 1 ہیکٹو میٹر کہیں گے، اور اسے ہم ایچ کے ذریعے ظاہر کریں گے، ہیکٹو میٹر۔
اگر ہم 1000 میٹر لے لیتے ہیں تو وہ برابر ہو جائے گا 10 کی طاقت 3 میٹر. یہ برابر ہو جائے گا کتنا؟ 1 کلو میٹر، یا اس کو کے ایم ہم لکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے میگا ہوگا، اگر ہم 10 لاکھ لے لیتے ہیں، 10 لاکھ لے لیں گے برابر ہو جائے گا 10 کی طاقت 6 میٹر، برابر آ جائے گا 1 میگا میٹر. 1 میگا میٹر کے برابر ہو جائے گا. اگر ہم 1 ارب لے لیتے ہیں، 2 3 4 5 6 7 8 9، 10 کی طاقت 9 میٹر، برابر ہو جائے گا 1 گیگا میٹر کے برابر ہو جائے گا. جی ایم اسے ہم کہیں گے. اگر ہم 10 کی طاقت 12 لے لیں گے تو یہ کس چیز کے برابر ہوگا؟ تھوڑا سا کتاب سے دیکھ لیتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمارے پاس ہوگا 10 کی طاقت 15، 10 کی طاقت 12 برابر ہو جائے گا ٹیرا میٹر. اسی طریقے سے 10 کی طاقت 15 میٹر برابر ہو جائے گا پینٹا میٹر. پینٹا 10 کی طاقت 18 ہو جائے گا ایٹو میٹر. 10 کی طاقت 21 برابر ہو جائے گا زیٹا، اور 10 کی طاقت 25 برابر ہو جائے گا یوٹا کے برابر ہو جائے گا. تو اس طریقے کے ساتھ ہم کسی بھی طبعی مقدار کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، اسے چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے. اس کو بڑا بھی آسانی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. یہ پریفکس جو ہے اس کو کسی بھی طبعی مقدار کے ساتھ آپ لگا کر استعمال کر سکتے ہیں. جو 7 طبعی مقداریں ہم نے پڑھی تھی ان 7 کے ساتھ لگا سکتے ہیں. جو ماخوذ اکائیاں پڑھی تھیں ان کے ساتھ اس کو لگایا جا سکتا ہے، ان پریفکسز کو. اور کسی بھی کی بھی مقدار کو ہم بڑا بھی کر سکتے ہیں اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں. چلیں ایک مثال حل کرتے ہیں. مثال نمبر ہے 1.1. اس مثال کو حل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھی اس کا جواب جو ہے وہ کیا آتا ہے ہمارے پاس. مثال ہے 1.1 اور اس سے جو ہے ہم ابھی حل کریں گے. جی مثال نمبر ہے 1.1 اور اس میں یہ کہتا ہے کہ سیمنٹ کے ایک تھیلے کا ماس 50 کلو گرام ہے، اس کو گرام میں ظاہر کیجئے. سیمنٹ کا ایک تھیلا ہے، اس کا ماس ہمیں بتایا گیا ہے کتنا ہے؟ 50 کلو گرام ہے. ہم نے اس کو گرام میں ظاہر کرنا ہے. 50 ضرب کلو کے لیے ہم نے یہاں پر دیکھا تھا کلو کی قیمت کتنی ہے؟ 10 کی طاقت 3. تو یہاں پر ہم لکھیں گے اس کلو کی جگہ پہ ہم نے لکھ دیا 10 کی طاقت 3 کلو گرام. 10 کی گرام آ جائے گا. 10 کی طاقت 3 کا مطلب ہے 50 تو پہلے سے ہے، 3 زیرو اور لگا دیں گے، اتنے گرام جو ہے یہ بن جائیں گے 50,000 گرام. دوسرا ہے کہ ہائیڈروجن کے ایٹم کا نصف قطر 5.19 نینو میٹر ہے، اسے میٹر میں تبدیل کیجئے. ہائیڈروجن کا جو نصف قطر ہے ہائیڈروجن کے ایٹم کا وہ ہے 5.19 نینو میٹر. نینو میٹر ہمارے پاس کہاں ہے بھائی؟ نینو میٹر ڈھونڈیں گے. نینو میٹر یہ ہے، یہاں ہم لکھیں گے 5.19 ضرب 10 کی طاقت -9. یہاں پر کیا رہ گیا؟ میٹر لگ گیا. نینو کی جگہ آپ نے کیا لکھ دیا؟ یہ لکھ دیا. یہاں پر بھی نینو تھا، نینو کی جگہ پہ ہم نے 10 کی طاقت -9 لکھ دیا اور اس کو آسانی کے ساتھ ہم نے یہاں پر لکھ دیا. تو یہ جو ہے وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم کسی بھی مقدار کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، اور اسے جو ہے ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اگر ہم یہاں پر 9 زیرو لکھنا شروع ہوئے، یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے صرف یہاں پر 10 لاکھ لکھا اور اتنے سارے زیرو ہمیں ڈالنے پڑے. یہاں پر ہم نے صرف 10 کی طاقت -6 لکھ دیا. یہاں پر اگر ہم لکھتے تو ہمیں اتنے زیرو لکھنے پڑ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہم صرف جو ہے وہ 10 کی طاقت 6 لکھ دیتے ہیں، ہمارا کام ہو جاتا ہے. یہاں پر ہم 1 بلین 1 ارب ظاہر کرنے کے لیے ہمیں 9 صفر لگانے پڑتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے ہم نے سمپلی جو ہے وہ 10 کی طاقت لکھا، اس کے اوپر 9 لکھ دیا. اس طرح کا لکھنا جس میں ہم چیزوں کو 10 کی طاقت میں لکھتے ہیں،
اسے ہم کہتے ہیں سائنسی ترکیب، یا اسے ہم کہتے ہیں ایکسپوننشل نوٹیشن، اس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سائنسی ترکیب یا ایکسپوننشل نوٹیشن ہے، یہ کیا ہوتا ہے اس کے متعلق ابھی ہم پڑھیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں، اور دیکھیں گے کہ یہ ایکسپوننشل نوٹیشن یا سائنسی ترکیب جو ہے یہ کیا ہے اور اسے کس طریقے کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ جی تو بڑھتے ہیں سائنسی ترکیب۔ سائنسی ترکیب یا اسے کہتے ہیں ایکسپوننشل نوٹیشن، سائنٹیفک نوٹیشن بھی کہتے ہیں، سائنٹیفک نوٹیشن، یا اس کو کہتے ہیں ایکسپوننشل نوٹیشن، یہ بھی لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ سائنسی ترکیب اصل میں ہوتی کیا ہے، یا اسٹینڈرڈ فارم کس کو کہتے ہیں، یا اشاری حالت میں جو ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، کس طریقے کے ساتھ ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ پیمائش کو، اس کی تعریف ہم سب سے پہلے کریں گے۔ پیمائش کو 10 کی طاقت کی شکل میں ایسے لکھنا کہ اشاریہ سے پہلے صرف ایک غیر صفری ہندسہ ہو، اسے ہم کیا کہتے ہیں، 10 کی پیمائش کو 10 کی طاقت میں لکھنا، اور لکھنا یہاں پر اگر اور کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پیمائش کو 10 کی طاقت میں لکھنا کہ اشاریہ سے پہلے صرف ایک غیر صفری ہندسہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں سائنسی ترکیب۔ اگر ہم سائنسی ترکیب کے متعلق پڑھتے ہیں تو سائنسی ترکیب میں جو ہے بہت بڑے بڑے عدد ہیں، اس کو ہم لکھتے ہیں a ضرب 10 کی طاقت n۔ ابھی یہ جو ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہے اس کی تعریف کی ہے، یہ تعریف کیا ہے اور اس کو ہم یہاں پر کس طریقے سے ایکسپلین کریں گے۔ ابھی سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس یہ والا حصہ آتا ہے جو a ہے، a ضرب 10 کی طاقت n، اس شکل میں جو ہے ہم اس کو لکھتے ہیں۔ یہ جو والا جو حصہ ہے، اس حصے میں ہم اشاریہ بھی آ سکتا ہے، اشاری نظام میں بھی ہم چیزوں کو لکھ سکتے ہیں، اور غیر اشاری فارم میں سیدھے جیسے ہم لکھتے ہیں 5 10 3 4 5، اس صورت میں بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو عام الفاظ میں لکھیں گے تو کیا لکھیں گے کہ 1 سے لے کر 9 اعداد تک ہم لکھ سکتے ہیں، 1 سے لے کر 9 عدد تک لکھ سکتے ہیں، جیسے 2 ضرب 10 کی طاقت 5، 3 ضرب 10 کی طاقت 8، اس صورت میں ہم اس کو لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب اعداد 1 سے زیادہ ہو جائیں گے، جب ہندسے جو ہے وہ 1 سے زیادہ ہو جائیں گے، تو اس صورت میں ہم اسے اشاری نظام میں تبدیل کر دیں گے۔ اشاری نظام میں ایسے تبدیل کریں گے کہ اشاریہ سے پہلے، یہ اشاریہ ہے، فرض کر لیں 32 ہے ہمارے پاس، تو ہم کیا کریں گے کہ یہ اشاریہ جو ہے اس کو اٹھا کر یہاں پر لے کر آئیں گے، یہاں پر منتقل کریں گے اور اسے اس صورت میں لکھیں گے۔ ایسے لکھیں گے کہ اشاریہ سے پہلے یہ جو عدد آ رہا ہے، اشاریہ سے پہلے اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ان اعداد میں سے کوئی بھی عدد ہو سکتا ہے، ان اعداد میں سے کوئی بھی ایک عدد ہو سکتا ہے، لیکن صفر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، وہ عدد صفر نہیں ہوگا جو اشاریہ سے پہلے آئے گا۔ اشاریہ کے بعد جتنے بھی آپ لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اشاریہ سے پہلے جو ہے وہ صرف ایک نان زیرو عدد ہونا چاہیے، ایک غیر زیرو جو ہے وہ عدد ہونا چاہیے جو اس کی قیمت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کوئی بھی صحیح عدد ہونا چاہیے، اشاریہ سے پہلے کوئی بھی صحیح عدد ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی ہمارے پاس بہت بڑا کوئی اگر نمبر ہے تو اس نمبر کو جو ہے ہم نے لکھنا ہے، تو اس نمبر کو ہم کیسے لکھیں گے؟
اس کے رولز کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں، وہ کچھ تو میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ اشاریہ سے پہلے جو ہے صرف ایک نان زیرو عدد ہونا چاہیے، غیر صفر عدد ہونا چاہیے، 1 2 3 4 5 6 7 8 کوئی بھی ہونا چاہیے، ایک عدد ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ نہیں۔ اگر 32 لکھا ہوا ہے تو 32 صحیح نہیں ہے، ہم نے اشاریہ سے پہلے ایک عدد لکھنا ہے، یہ اس میں ایک اہم چیز ہے۔ دوسری اہم چیز ہے کہ زیرو نہیں ہونا چاہیے اشاریہ سے پہلے، زیرو کے علاوہ کوئی بھی دوسرا عدد جو ہے وہ ہونا چاہیے، نان زیرو ڈیجٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ مثالیں کتاب میں دی ہوئی ہیں، انہی مثالوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ ہم اسے کیسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ جیسے فرض کر لیں ایک دن میں 3600 سیکنڈ ہوتے ہیں، اس کو ابھی ہمیں سائنسی ترکیب میں لکھنا ہے، تو اس کو ہم کس طریقے کے ساتھ سائنسی ترکیب میں لکھیں گے کہ یہ چیز جو ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے لکھ سکیں، 10 کی طاقت میں لکھ سکیں۔ اگر آپ یہاں پر دیکھتے ہیں تو اس کا اشاریہ اس جگہ پر ہے، لیکن ہم اسے لکھتے نہیں ہیں کیونکہ اس اشاریہ کے بعد کوئی ایسا عدد ہے نہیں کہ جسے لکھنے کی ضرورت پڑے، تو ہمارے پاس عدد اس قسم کا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ اس اشاریہ کو اٹھا کر اس طرف لے کر چلتے ہیں، لیفٹ سائڈ کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ کتنے قدم لے کر جائیں گے یہ بھی دیکھیں گے، 1 قدم، 2 قدم اور یہ 3 قدم۔ ہم نے اس کو لکھ لیا 3.600۔ اگر یہ آگے والے صفر نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضرب 10 کی طاقت ہم نے یہاں پر لکھ دیا، منفی 10 کی طاقت لکھیں گے، کتنے قدم گئے؟ 3 قدم گئے۔ ابھی ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس فرض کر لیں 36,000 روپے ہے، آپ جو ہے کسی وجہ سے ان پیسوں کو جو ہے وہ لوگوں سے چھپانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں گے کہ ان پیسوں کو اٹھا کے کہیں چھپا دیں گے، بینک میں جمع کرا دیں گے یا کسی کو ادھار دے دیں گے۔ تو آپ کیا کر لو گے، 36,000 سے آپ آگے 3 روپے پر، آپ نے 3 روپے اپنے پاس رکھے، باقی جتنے بھی پیسے تھے وہ آپ نے کسی کو دے دیے، محفوظ کر لیے، جمع کر لیے۔ ابھی جو پیسے یہاں پر آپ کے پاس ہیں وہ محفوظ ہیں، جمع ہیں، اس لیے یہ جو 10 کی طاقت ہے یہ جمع میں آئے گی، کیونکہ وہ پیسے آپ کے پڑے ہوئے ہیں، اس کو آپ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہو، اس کو آپ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہو، اس لیے 10 کی طاقت جو یہاں پر آئے گی وہ جمع میں آئے گی۔ جمع میں ہم اس کو لکھیں یا نہ لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 3,600 روپے آپ کے پاس تھے، آپ نے 3 روپے اپنے پاس رکھے، باقی کہیں محفوظ کر لیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کریڈٹ ہے، پیسے ہیں، موجود ہیں، جس کو آپ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہو، اور وہ پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں؟ 10 کی طاقت 3 کے پاس پڑے ہوئے ہیں، جس کو آپ کسی وقت بھی استعمال کر سکتے ہو، اس لیے اس کی طاقت جو ہے ہم منفی میں لکھیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال لیتے ہیں، 0.08 ذرا کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، یہ میٹر ہے، اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے سائنسی ترکیب میں۔ سائنسی ترکیب میں جو ہے وہ ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اشاریہ سے پہلے ان میں سے کوئی عدد ہونا چاہیے، زیرو نہیں ہونا چاہیے، تو بھائی یہاں پہ اشاریہ سے پہلے تو زیرو ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ اس زیرو کو ہم لے کر جائیں گے کسی ایسے عدد کی طرف جو یہاں پر موجود ہے۔ ہم کیا کریں گے کہ اس دفعہ کیا کریں گے کہ اس اشاریہ کو جو ہے وہ اس طرف لے کر جائیں گے، پہلے ہم اس کو اس طرف لے کر گئے تھے، ابھی اشاریہ کو اٹھا کر یہاں پر لے کر آئیں گے۔ کتنے قدم؟ 1 2 3 قدم ہم یہاں پر لے آئے، یہ ہمارے پاس بن جائے گا 8.0، کیونکہ آگے کوئی اور چیز نہیں ہے تو ہم صفر بآسانی لکھ سکتے ہیں۔ ضرب 10 کی طاقت کتنے قدم گئے ہیں؟ 3 قدم گئے ہیں۔ ابھی کیا ہوا، آپ کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، آپ نے کسی سے 10 روپے لے لیے، یا فرض کر لیں 8 روپے لے لیے، تو وہ 8 روپے لے کر آپ نے اسکول میں کوئی نہ کوئی چیز کھا لی۔ ابھی وہ 8 روپے آپ کو واپس کرنے ہیں، آج نہیں تو کل آپ کو وہ پیسے واپس کرنے ہیں۔ آپ نے وہ پیسے کس سے لیے ہیں؟ اس سے، تو جو پیسے دینے والا معاملہ ہے وہ ہمیشہ منفی میں رہتا ہے کہ آپ کو اس کو پیسے دینے پڑیں گے، آپ نے اس کو پیسے دینے ہیں، آج نہیں تو کل، اس لیے اس کی طاقت جو ہے وہ کس میں آئے گی؟ منفی میں آئے گی۔ اس کی طاقت کو جو ہے
ہم کس میں لکھیں گے؟ منفی میں لکھیں گے۔ آگے کچھ مثالیں ہیں، جیسے 86,000 کلو گرام ہے۔ ہم اس کو 86,000 کو جب لکھیں گے، اشاریہ یہاں پر ہے 1 2 3 4، اس 4 قدم لکھ کر کے 8.6 آگے صفر لکھیں نہیں لکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ضرب 10 کی طاقت کتنے قدم گئے؟ 4 قدم گئے۔ ابھی آپ کے پاس تھے 86,000، آپ آگے 8 روپے پہ، تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ اس کی طاقت جمع ہی رہے گی اور اس کو ہم کلو گرام ہی لکھیں گے۔ اگلی مثال ہے ہمارے پاس، یہ ہے جی 5 1 2 3 4 5 6 7 8 صفر ہیں۔ اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے جی سائنٹیفک نوٹیشن میں یا سائنسی ترکیب میں۔ اشاریہ یہاں پر ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 قدم ہم اس کو پیچھے لے کے جائیں گے۔ 5.0 ضرب 10 کی طاقت 8، آپ کے پاس اتنے پیسے تھے 5 روپے پہ آ گئے، وہ پیسے آپ نے سارے کے سارے بینک میں جمع کرا دیے، اس لیے اس کی طاقت جمع میں لکھی جائے گی۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں اور پھر جو ہے ہم مثالیں حل کریں گے۔ یہ ہے 0.3 اور 3 6، 1 2 3 4 5 6 5 8 5 4 سیکنڈ یہ ہے۔ ابھی اشاریہ جو ہے وہ یہاں پر ہے، اشاریہ سے پہلے صفر ہے، ہم نے اس اشاریہ کو اس طرف منتقل کرنا ہے اور اسے ایسی جگہ پر لے کر آنا ہے کہ اشاریہ سے پہلے کوئی نان زیرو ڈیجٹ ہو۔ تو 1 2 3 4 5 6 7 قدم لے کر آئیں گے۔ 8.54 ضرب 10 کی طاقت کتنے ہو جائیں گے؟ کتنے قدم گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 قدم گئے۔ یہ 7 قدم ہم کس میں لکھیں گے؟ منفی میں لکھیں گے، کیونکہ ہم نے یہ بہت چھوٹی رقم کو بڑی رقم بنایا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس 3,600 تھے، اس کو ہم نے 3 بنا لیا، باقی کے پیسے یہاں پر آ گئے۔ یہ ہمارے پاس 86,000 تھا، 86,000 کو ہم نے 8.6 کر دیا، بڑی رقم کو چھوٹا کر دیا، 10 کی طاقت جمع میں آئے گی۔ یہ ہمارے پاس بہت چھوٹی رقم تھی 0.008، اس کو ہم نے بڑا کر دیا، 8 بنا دیا، اس صورت میں ہم اس کی طاقت کو منفی کریں گے، کیونکہ چھوٹی قیمت کو ہم نے بڑا کر کے لکھا ہے۔ مثال حل کرتے ہیں۔ مثال جی ہے، مثال نمبر ہے 1.3 جو ہے وہ مثال ہے۔ اس میں ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ الیکٹران پر برقی بار 0.000000016 کیلوین ہے، کولم ہے۔ اس برقی بار کو سائنسی ترکیب میں آپ نے جناب لکھنا ہے 1 2 3 4 5 6۔ تو یہ ہمارے پاس دیا گیا ہے 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 کالم۔ اتنا لمبے زیرو لکھنے پڑتے ہیں بھائی، اگر آپ سائنسی ترکیب نہیں سیکھیں گے، سائنسی ترکیب سیکھیں گے تو اتنے زیادہ زیرو لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لے کر آئیں گے جناب 1 قدم 2 قدم 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 قدم ہم اس کو اشاریہ کو کھینچ کر اس طرف لے کر آئے ہیں۔ 1.6 ضرب 10 کی طاقت منفی 19 ہو جائے گا، کیونکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، ہم نے اس کو 1 بنا دیا، چھوٹی رقم کو بڑا کر دیا، جو ادھار لیا وہ 10 کی طاقت منفی 9 سے لیا۔ مثال کریں گے 1.4، ایک کارگو شپ کا ماس 1.5، 3 ضرب 10 کی طاقت 8 کلو گرام ہے۔ کارگو شپ ہے جی، یہ ہم یہاں پہ کر لیتے تھوڑی سی جگہ پر، اور یہ ہے جی مثال نمبر 1.4 ہے، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک کارگو شپ کا جو ماس ہے وہ 3 ضرب 10 کی طاقت 8 کلو گرام ہے۔ اس کو ہم نے عام ترکیب میں تبدیل کرنا ہے۔ کیا کریں گے؟ 5.83 ضرب 10 کی طاقت کتنی ہے؟ 8۔ تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے ہم اس کا صفر ختم کریں گے
اور 0 کے بعد جو ہے ہم اس کو آگے لے کر جائیں گے، یا ہم ڈائریکٹ اس کے آگے 1.53 آگے جو ہے ہم اس کے 0 لگا دیں گے، اور 0 لگانے سے پہلے ہم اس کو اس طرف لے کر آئیں گے 1 قدم اور 2 قدم. یہ کتنا ہو جائے گا؟ 1.53 تھا، اس کو ہم بنا لیتے ہیں 153. ابھی ہم نے یہاں کی کیا 1.53 تھے، ہم نے ایک دم سے 153 کر لیے، اس لیے ہم اس پہ 10 کی طاقت کتنے لکھیں گے؟ -2، کیونکہ ہم نے چھوٹی قیمت کو بڑا بنایا ہے اور وہ ہم نے کسی سے ادھار لیا ہے. اور 10 کی طاقت جو ہے وہ 8 ہے، 8 میں سے 2 جائیں گے، کتنے باقی بچیں گے؟ باقی بچیں گے 6. ابھی یہاں پر اس کے آگے ہم 6 0 لگا دیں گے، 1 2 3 4 5 6 آگے لکھ دیں گے جناب کلو گرام. اور یہ سائنٹیفک نوٹیشن جو ہے یہ ہم اس طریقے سے حل کرتے جائیں گے. آگے ہمارے پاس جتنے بھی سوالات آئیں گے ان سوالات کو ہم یہاں پہ حل کریں گے، تو آپ کو سائنسی ترکیب اور بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. امید ہے آپ کو یہ تمام چیزیں بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.